अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुमातुल मुबारक का खूबसूरत दिन है और आज का दिन उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से गुजार पाएँ, बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में आए। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ, अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। शो का आगाज़ करेंगे क्योंकि ज़ाहिर आज बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं। हमारा दूसरा जो सेगमेंट होगा वो बहुत अहमियत का हामिल है। बच्चों की जब परवरिश या तरबियत की बात आती है तो ये मुस्तकबिल पे के मामार कहलाते हैं और मुस्तकबिल यकीनन हमारे बच्चों पर ही डिपेंड करता है। तो किस तरह आज के जो मुश्किल तरीन दौर है उसमें मुस्तकबिल की जो प्लानिंग है या फिर उनकी तरबियत है किस तरह की जाए, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर मौजूद होंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आज़ाद कश्मीर में शरपसंदों की सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। आज़ाद कश्मीर एहतजाज में कुछ शरपसंद अनासर शामिल थे। 23 अरब का जो पैकेज है ये एहसान नहीं फ़र्ज़ है। नीलम झेलम मनसूबे की तहकीकात के लिए काबीना कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। साथ साथ कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कोई दो राय नहीं है। कश्मीर यकीनन पाकिस्तान की शहरग है और भारत जो है वो कश्मीर में जो बेगुनाह कश्मीरी हैं उनका खून बहा रहा है मुसलसल, और जो जुल्म है इसका सिलसिला मुसलसल तरीन जारी है। ऐसा कहना था प्राइम मिनिस्टर साहब का। आपने दौरा किया मुजफ्फराबाद का और यकीनन जो यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, जो पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं, हमारे कश्मीरी बहन भाई डिज़र्व करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है एक मुश्किल सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारना यकीनन एक मुश्किल अमल है। बहरहाल जी, ये जो सूरत हाल अब है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा कश्मीर और दौरा मुजफ्फराबाद किया और एक यकजहती का इजहार करना क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं, बड़ा खुशाइंद अमल है। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हुसैन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आबिद साहब कैसे हैं? आबिद भाई, आज़ाद कश्मीर का दौरा और फिर उसके बाद यकीनन जो सूरत हाल वहाँ पैदा हुई, कहीं ना कहीं इसके ताने बाने मिलते हैं हमारे दुश्मन मुल्क से, जो कि जबरन काबिज भी है। और फिर उसके बाद हम जब देखते हैं कि कश्मीरियों की हक़ रायदही का इज़हार हो या फिर उनकी जो जिस तरह कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह खून बहाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, यकीनन बहुत काबिल मज़म्मत बात है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का वहाँ जाना, आज़ाद कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं, बड़ा खूबसूरत खिता है। वहाँ उनके साथ ये जो सिचुएशन पैदा हुई उसको नेगेट करना और फिर उसके बाद डेफिनेटली इस तरह की सूरत हाल आइंदा ना हो, ये यकीन दहानी भी कराना कितना खुशाइंद है। जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया पहले उमर साहब आपका। और ये वाकई में जो आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल पैदा हुई, ये अगर इसको बर वक्त कंट्रोल ना किया जाता तो ये फिर बहुत बातें बढ़ जाती हैं। और वज़ीर आज़म की हैसियत से कोई भी हो मुल्क में, उसको जाकर इन चीज़ों की दादरसी करनी चाहिए। और जब जाकर उन्होंने उन मसाइल को देखा तो वो मसाइल कोई इतने बड़े नहीं थे कि वो हल ना हो रहे हों। और इसमें अफसोस की बात ये होती है कि ऐसी नौबत क्यों आती है। और जो हमारी सरकारी पूरी मशीनरी होती है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो आवाम की शिकायत हैं उसको पहले ही निचली सतह पे हल किया जाए। जो उनकी शिकायत थी बिजली के बिलों के हवाले से और दीगर जो उमूर थे, उनको जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने सॉल्व किया और उनके लिए पैकेज का भी ऐलान किया। और ये पैकेज वगैरह तो ज़ाहिर है, देखिए कोई भी जो मुल्क है, घर चलाने के लिए जब एक बजट की ज़रूरत होती है तो इतने बड़े मुल्क को चलाने के लिए, फिर आज़ाद कश्मीर एक ऐसा हार्ड एरिया है जहाँ पे पहाड़ी सारा इलाका है, सिलसिला है पूरा, तो वहाँ की सड़कों की टूट फूट हो या वहाँ पर कोई और डेवलपमेंट के मसाइल हों, उनको बर वक्त एड्रेस करना चाहिए। और ये हमारा बहुत टूरिस्ट पॉइंट भी है, ज़ाहिर है बेशुमार लोग वहाँ पे हर साल जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो वो जो हमारी वैलीज़ हैं वहाँ पर, उनको वो काबिल दीद हैं, देखने के काबिल हैं, लोग जाते हैं और उससे हमारा बड़ा रेवेन्यू भी आता है। तो उस खित्ते को नज़रअंदाज तो वैसे ही नहीं करना चाहिए और जितनी तरक्की के लिए वहाँ पर हो सकता है उसको अहमियत देनी चाहिए। और अफसोस इसी बात का होता है कि हमारे मुल्क में जो कंसर्न लोग हैं वो उस मसले को उस वक्त हल नहीं करते और जब बात बढ़ जाती है तो फिर बड़े आला सतह पर उसमें मुदाखलत करनी पड़ती है। तो ठीक है, अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने इस मसले को देखा। और जो आपने अपनी आगाज़ में ये बात कही कि हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो इंतज़ार में होता है कि हमें कोई ऐसी कोई बात मिल जाए कि हम उसको और भड़काएँ। तो देखिए, तो इस वक्त जो दौर है, सोशल मीडिया एक जो है वो हरबे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और हम यहाँ कराची में बैठकर जो है वो सारा सोशल मीडिया से पता चल रहा था कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसको बर वक्त कंट्रोल करना ज़रूरी था। तो ये जो हम कोई भी मुल्क हो, उसका जो एक वीक पॉइंट होता है दुश्मन मुल्क के लिए, वो ये होता है कि जब पब्लिक किसी भी वजह से बाहर निकले तो उनमें वो ऐसे लोगों को, अनासिर को शामिल करते हैं कि वो उसको एक्सट्रीम पर लेकर जाएँ, उसको तोड़ फोड़ की तरफ लेके जाएँ, हंगामा आराई की तरफ लेके जाएँ, ताकि गैर मुस्तहकम जो है उसको किया जाए सारे निज़ाम को। तो शुक्र है कि वो कंट्रोल हो गया और आई होप कि आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर दूसरी साइड देखी जाए तो कश्मीरी स्ट्रगल जो है, हम देखते हैं कि एक तवील स्ट्रगल है।
جو بھارتی ناجائز قبضہ ہے، جس طرح انہوں نے بہت سارے اقدامات لیے، ان کی سپریم کورٹ کے ناجائز فیصلے بھی موجود ہیں، پھر اس کے بعد ان کی پارلیمنٹ تو خیر ہر ایسے دہشت گردانہ رویہ رکھتی ہے، ان کا وزیر اعظم بھی اس طرح کی دہشت گردانہ پرسنالٹی رکھتے ہیں، تو ہمیشہ جب ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی جب بھی وہاں سے بات کی جاتی ہے، ہمیشہ قتل و غارت گری کی، خون بہانے کی، ہمیشہ دھمکیاں دینے کی ایک سیاست کی جاتی ہے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. تو یہ دنیا تو دیکھ رہی ہے نا، اور اب دنیا تو ریئلائز کرتی ہے کہ یہ جو بی جے پی کی خاص طور پہ جو حکومتی جماعت ہے، یہ تو ٹیررسٹک آرگنائزیشن، ڈکلیئرڈ آرگنائزیشن رہی ہے پوری دنیا میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے دنیا کو ہمیں دو حصوں میں بانٹنا پڑے گا. ایک وہ دنیا ہے جو ہمیں ہمدردی کی نظر سے دیکھے اور خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے، اور ایک دنیا وہ ہے جو اقوام متحدہ کی دنیا ہے اور اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. چاہے مسلمانوں کسی بھی جگہ ظلم ہو رہا ہو، وہاں آپ دیکھیں کہ ایک خاموشی ہوتی ہے، اور جہاں ان کے اپنے انٹرسٹ کے معاملات ہوں تو وہاں پہ اگر کوئی چھوٹا سا معاملہ بھی ہو جائے تو اس کو بڑا ایشو بنایا جاتا ہے، اور اقوام متحدہ میں قراردادیں بھی پاس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کشمیر کے مسئلے کے لیے قراردادیں موجود ہیں، حق خود ارادیت کا اور دوسری چیزیں ہیں، اس پر آج تک عمل نہیں ہوا، اور اقوام متحدہ کے جو لوگ ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، کہ بھئی دنیا کو اب اس بات پر شور مچانا چاہیے کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کا جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے اب حل نکلنا چاہیے. اب بھارت نے اپنا جو مقبوضہ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں وہاں پر جس طرح جارحیت کی اور وہاں جا کر بیٹھ گیا، اور اس نے دنیا کے کسی میڈیا کو وہاں جا کر حالات کا جائزہ لینے نہیں دیا، تو یہ ایک خود کتنا بڑا غیر انسانی ایک عمل ہے، اور انسانی حقوق کی کتنی بڑی خلاف ورزی ہے. تو ہونا چاہیے تھا کہ ہم تو چلیں، ہم تو فریق ہیں اس کے ساتھ، لیکن جو دنیا کے دیگر جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ خاموش ہیں؟ اور اگر انہوں نے کوئی رسمی بیان دیا بھی ہے تو وہ رسم کی حد تک ہی ہے. تو اس کے اوپر انڈیا کے اوپر ایک پریشر ہونا چاہیے، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو کہیں تو لے جا کر وہ کریں، اس کی کوئی تو ایک حد ہونی چاہیے. تو آپ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے وہ پاکستان میں بھی شرارت کرتے ہیں، ایسے گروپوں کی سرپرستی کرتے ہیں کہ جو پاکستان کو جو ہے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں. صحیح. اچھا، وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب نے بھی کہا، ان کی بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے اسی تناظر میں، انہوں نے کہا جی کہ آزاد کشمیر کشیدگی میں پڑوسی ملک ملوث ہے. کشیدگی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک پاکستانی ہے وہ بڑا پیس لونگ ہے، پاکستانی رویہ بڑا پیس لونگ ہے، ہماری حکومتیں بہت پیس لونگ ہے، اور ہمارے عسکری ادارے جب ان کی بات آتا ہے تو دیر آلسو ویری پیس لونگ اینڈ پیس پروموٹنگ، ہمیشہ پیس کی بات کی جاتی ہے. یہ جو عناصر شر پھیلاتے ہیں، خاص طور پر ہماری بلوچستان کا خطہ ہے، ہمارا کے پی لے لیں، پھر اس کے بعد پنجاب کے کچھ علاقے ہیں جو کہ بارڈر ایریاز ہیں، یہ ہر لحاظ سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی سمت نہ جانے دیا جائے، ایک پروگریسو جو پاکستان کی کا ایلیمنٹ ہے اسے روکا جائے. خاص طور پر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے بھارت کے لیے تو یہ ہے نا کہ وہ پاکستان کو کمزوری دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی شعبے میں اس میں ترقی کرے، اور اسے ہماری ذرا سی بھی اگر ترقی کا عمل ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو کھلتا ہے. اور وہ ظاہر ہے، دیکھیے بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑی آبادی والا ملک ہے، تو اس کی اپنی جو ترقی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، ہمیں اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھئی وہ ترقی کر رہا ہے، ان کا حق ہے ترقی کریں، وہ آئی ٹی میں ترقی کر رہے ہیں، سب شعبوں میں ترقی کر رہے ہیں. لیکن دوسرے ملکوں میں مداخلت کرنا اور کمزور ملک کو یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارا ہدف ہے اور ہم ان کو کھا جائیں گے ایک تر نوالے کی طرح، تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایسی کئی کوششیں کی ہیں جس میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کو ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں پاکستانی قوم چاہے کسی بھی وجہ سے سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی بکھری ہوئی ہے یا ان کو کوئی لیڈرشپ میسر نہیں ہے، لیکن جب کوئی بھارت کا معاملہ آتا ہے تو ایک ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں. جی بالکل. تو اس کو یہ بات بھارت کو بڑی ایک کھلتی ہے کہ بھئی پاکستانی قوم کو ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، 5-10 سال اس پر کام کرتے ہیں، اپنے ایجنٹ چھوڑتے ہیں، اس کو کمزور کرتے ہیں، جب ہم اپنا ہٹ کرتے ہیں اس کو تو پھر یہ کوئی آتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے ہم پر، اور میری مقصد اس پہ میں اپریشیٹ کروں گا ہماری حکومتوں کو بھی کہ لاکھ اختلافات ہوں لیکن وہ اس معاملے میں ایک ہو جاتے ہیں، چاہے ہمارے ادارے ہوں، دفاعی ادارے ہوں، چاہے ہماری حکومتیں ہوں، چاہے ہمارے عوام ہوں. اور اگر بھارت کو ٹیسٹ کرنا ہے تو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اسے جواب ملے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی اگر بھارت کے دہشت گرد چہرے کی بات کریں، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، یا پھر دیگر جو ممالک ہیں، اب تو سر چڑھ کر بول رہے ہیں کہ یہ واقعی دہشت گردانہ رویہ ہے. جس طرح وہاں انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جس طرح دنیا میں
اب اس طرح کی اور ہمارے ایک بہترین دوست چائنا کو بھی آئے دن تنگ کرتا رہتا ہے بلا وجہ کی، حالانکہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو یہ جو کیفیت ہے اس کو دنیا کس طرح کرب کرے، کیونکہ ظاہر ہے جہاں یو این کی بات کرتے ہیں وہاں سے تو اکثر بات کی جاتی ہے، لیکن پھر دیگر جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ پشت پناہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ بات وہی ہے کہ پاکستان جو ایک ظاہر اسلامی ملک ہے اور جب سے اس نے ایک اٹامک پاور حاصل کی ہے یہ دنیا کو اس وقت سے یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی یہ کسی طریقے سے طاقت کو ختم کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے بے شمار طریقے آزمائے، چاہے وہ مذہبی لحاظ سے یہاں پہ دھماکے کرائے گئے یا کبھی کوئی اور دہشت گردی کرائی گئی، کبھی راک ایجنٹوں کے ذریعے کرائی گئی. تو یہ پوری ایک طویل فہرست ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے کہ ہم نے ظاہر جو ایک بڑا کام کیا ہے، اسلامی دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جو وسائل نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر، اور آج جو دیکھا جائے جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مہنگائی اور دوسری چیزوں سے، تو یہ ساری ہم قیمتیں ادا کر رہے ہیں. اب تو الحمدللہ پاکستان اسپیس میں بھی جا چکا ہے اور پھر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دنیا اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، سوشل میڈیا بھی تنقید کہ ایک 7-8 کلو کا آپ نے پیکج ساتھ بھیج دیا ہے، مشین بھی بھیج دی ہے. جب وہ پہلی تصاویر آئی ہیں میرے، اس کے بعد سے سب چپ ہیں. جب سورج کی ایک پہلی تصویر آئی ہے، جب چاند کی آئی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان دا ویک آف کرنٹ کرائسس جو کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھیں بات وہی ہے کہ وہ اس کو ظاہر اس میں ہمارا چائنا کے ساتھ ایک بہت بڑا کولیبریشن ہے. تو یہی چیزیں ان لوگوں کو کھلتی ہیں کہ چائنا اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہو، چاہے وہ چاند پر جانے والے معاملات ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہم نے اتنا ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود جب یہ پہل کرتا ہے تو پھر یہ سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹم کی جو ایک ایٹمی قوت بھی ہمیں اللہ کا شکر ہے حاصل ہے. اور اب چاند پر بھی چاہے دیکھیں پہلا قدم ہر چیز جو ہے وہ ایک بالکل ایک ابتدائی شکل میں ہوتی ہے. اگر آج یہ اتنے سارے ہزاروں قسم کے بلب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی سارا صحرا تو اسی کو جائے گا جب اس کا آغاز ہوا تھا، جب بلب ایجاد ہوا تھا. اب اس کی ایک ساری ایجادات، اس کی شکلیں لوگ تحقیق کر رہے ہیں، ایجادات میں جو ہے اس میں مزید موڈیفیکیشن ہو رہی ہیں. تو آج اگر ہم اس چائنا کے ساتھ تھوڑا سا اپنی اس میں ہم نے پیش رفت کی ہے تو انشاءاللہ یہ ایک آغاز ہوگا اور انشاءاللہ اس میں بہت پیش رفت ہوگی انشاءاللہ. بالکل بڑے پر امید ہے اور قوم بھی بڑی پر امید ہے. اچھا عابد صاحب، چونکہ ہم نے دورہ کشمیر بھی ڈسکس کیا اور وہ بھی کیا، ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ چائنا کے حوالے سے خاص طور پر چائنا کی طرف سے آئی ہے اور ہمیشہ بڑی سین وائس ہے. ہم نے دیکھا کہ چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، پاکستان کے خلاف کوئی بھی قرارداد ڈالی جائے ہمیشہ ویٹو کرتا ہے، ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے. مالی استحکام کی کوششوں میں پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے، ایسا کہنا تھا چین کا، اور ساتھ ساتھ چینی جو سرمایہ کاری ہے اسے اعلیٰ ترجیح حاصل ہے، ایسا کہنا تھا فورن منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب کا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سی پیک کو اب ایک دم سے دوبارہ سپیڈی ایک حیثیت حاصل ہے. ماضی میں کچھ فیکٹرز تھے کہ جس میں ہم ناراضگیاں بھی ہوئیں اور ہمارے دوستوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن انہوں نے کام کرنا نہیں روکا. یہ ان کی بڑی، وی اسپیک ویری ہائی آف دیم، یہ بڑی ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے جس طرح اس دوستی کو نبھایا ہے اور ہمیشہ نبھاتے رہیں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ چین نے چاہے انتظامی معاملات میں کچھ رکاوٹیں آئیں، بلکہ ان کے لوگوں کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے کسی حکومت کے لیے کہ اس کے جو انجینئرز یہاں کام کر رہے ہوں یا عملہ جو یہاں کام کر رہا ہو ٹیکنیکل، اس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جائے. اس کے باوجود یہ اللہ کا شکر ہے کہ چین نے بدگمانی کرنے کے بجائے اس کو اس بات کو ریئلائز کیا کہ پاکستان خود ایک ایسے فیز سے گزر رہا ہے کہ جہاں پر اسے ان مسائل کا سامنا ہے. اور اتنے بڑے ظاہر سطح پر جب کام ہو رہا ہوتا ہے ایسی پہ بہت بڑا منصوبہ ہے، کوئی چھوٹا سا منصوبہ نہیں ہے بالکل. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل یہ بھی لوگوں کو یہ روٹ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی یہ اگر سمندری راستے سے اس کو یہاں پہ ایک ایکسس مل جائے گا اور اگر یہ ون بیلٹ ون روٹ ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں تجارت کی ایک نئی ڈائنامکس سامنے آ رہی ہیں. اور اس سے صرف چین اور پاکستان تو اس کا ایک بینیفیشری ہے، لیکن دنیا میں کتنے لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے. بالکل ایسے کتنے سارے ہمارے جو جہاز سمندروں میں اتنا طویل فاصلہ طے کر پہنچتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے گزر کے جانا پڑتا ہے، تو ان کے لیے کتنا آسان ایک وے مل رہا ہے. تو اس میں پھر وہ ساری وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ یہ سارا کچھ ہو تو وہ کچھ نہ کچھ اپنا یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. تو چین کو ہم یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ ان سارے معاملات کے باوجود وہ ہمارے ساتھ بالکل چٹان کی طرح رہتا ہے، دوستی کا جو حق ہے وہ نبھاتا ہے. میں خود چین کا دورہ کر چکا ہوں اور میں نے وہاں دیکھا ہے وہاں کے لوگوں کا جذبہ کہ جو وہاں پر جب ہم ہوٹل پہنچے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سر جب انہیں پتہ چلا کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور کوئی جان پہچان نہیں کچھ نہیں، ہم تو جسٹ ہوٹل گئے دوستوں کے ساتھ جب ٹھہرے
تو اس نے ریسیپشن سے لے کے آپ ریسیو کرنے سے لے کے ہمیں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت اتنی عزت دی کہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم شاید اس کا حق ادا نہیں کر پاتے، شاید ہم چینیوں کو وہ عزت نہیں دے پاتے جو وہ ہمیں دیتے ہیں. تو یہ بہت محبت کرتے ہیں. بالکل میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں اچھا وہاں یوزلی میں نے بھی ایک چیز دیکھی کہ جہاں پاکستان اور چائنا کے جھنڈے جو کہ یوزلی شاپس پہ بک رہے ہوتے ہیں وہ بڑی خوبصورت ایک آپ کو احساس دیتا ہے کہ یہ جو دوستی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ واقعی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اچھا چونکہ چائنیز انویسٹمنٹ کی ہم بات بھی کر رہے ہیں پاکستان میں، چاہے کوئی بھی پروجیکٹ ہو، ہمارے ناردرن ایریاز کی دیکھ بھال ہو، ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرنے کی بات ہو، سی پیک از اے گیم چینجر فار دی سوسائٹی. اب جس طرح سی پیک پہ اب کام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ریلوے ٹریکس ہوں یا پھر کوریڈورز ہوں یا پھر اس کے ساتھ جتنے بھی کام ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اسی پیس سے کام چلتا رہا تو آنے والے جو 3-4 سال ہیں اس میں جو امپلائمنٹ کا ایک کرائسس بھی تھا، ساتھ ساتھ جو دیگر کرائسس تھے فائنینشیل، وہ بھی کم ہو سکتے ہیں؟ اس کو دیکھو عمر بھائی، بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں تو انشاءاللہ بہت مثبت چیزیں اور بھی ہونے والی ہیں انشاءاللہ. نہ صرف سی پیک بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ٹی کا انقلاب اب پاکستان میں اس کی شروعات ہو گئی ہے اور مختلف لوگ اس میں جو لوگوں کو آئی ٹی کی تربیت دے رہے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، چاہے این جی اوز کے تھرو ہوں، چاہے گورنر کا پروگرام ہو، یہ ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک اب سامنے آ رہا ہے. بالکل. اور میں اب اکثر جب نوجوانوں سے ملتا ہوں تو مجھے وہ فری لانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل. اور آپ کو پتا ہے فری لانس سوچیے، میں پڑھ کے حیران ہوا کہ 3 بلین سے زیادہ ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے، ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اب یہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے یہ وہ والے بچے تھے، نوجوان تھے جنہوں نے 5-10 سال پہلے اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا، اب ان کو دیکھ کر بہت تیزی سے لوگ آ رہے ہیں. اور جیسے دیکھیں سیلانی کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے آئی ٹی کا، وہ یعنی ایک بالکل اس نے چینج کر دیا نوجوانوں کی سوچ کو. پھر ان کو دیکھ کر اب جے ڈی سی اور گورنر ہاؤس کے پروگرام چل رہے ہیں. پہلے ماضی میں پریزیڈنٹ کا بھی ایک پروگرام ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ اس کا ظاہر اب نام چینج ہو جاتا ہے، لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کو اگر ہم نے ابھی سے اس بس میں سوار نہ ہوئے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو کل تو ابھی میں صبح ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس میں اب تو ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہم نے کام مدد نہ لی کیسز کی سماعت میں تو ہم اور پیچھے رہ جائیں گے. تو اب تو جو ججز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسز کو جلدی نمٹانے کے لیے ہمیں اس کی ہیلپ لینی چاہیے. ٹیکنالوجی ہے ظاہر ہے. تو اب انشاءاللہ دیکھیے گا سی پیک نہ صرف بلکہ جو آئی ٹی ہے دونوں مل کر جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کو حل کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھیے جو چیز مجھے محسوس ہوتی ہے، جو میں لوگوں سے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں یا رپورٹنگ کرتا ہوں، تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو نوجوانوں کو فری لانسنگ کے اس میں آ رہا ہے، چونکہ بات نکلی ہے تو میں اس میں کر دوں شاید اس کا کوئی اثر ہو جائے، کہ نوجوان یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں فری لانسنگ میں جو ہماری وہاں سے ریمیٹیز آتی ہیں یا جو بھی چیزیں ہمیں ڈالر میں ظاہر پیمنٹ آتی ہے، تو اسٹیٹ بینک اور ہمارے ایف بی آر کی پالیسی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں. ان کو اسے آسان بنانا چاہیے. اب دیکھیں یہ ایسی چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر پاکستان میں ڈالر میں پیسے آ رہے ہیں اس نوجوان کی وجہ سے تو اس کو کیوں نہیں آسان بنایا جا رہا، جبکہ وہ نوجوان اس کے اوپر ٹیکس جو ایف بی آر کا ہے وہ پے کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں بے شمار لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں، نوجوان یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیسے آتے ہیں اور وہاں رک جاتے ہیں، ہمیں دھکے کھانے پڑتے ہیں ایف بی آر کے دفتر میں اور افسران ہمیں تنگ کرتے ہیں. دیکھیے یہ رکاوٹ والی چیزیں ہیں. اگر شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ایک مشکل وقت میں ان کو حکومت ملی اور اس کو نکالنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کے لیے بھی ایک میٹنگ کریں. پچھلے اس میں جب کیئر ٹیکر دور تھا تو امین الحق صاحب نے اس چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ظاہر وہ ایک عبوری دور تھا، وہ اپنا کام پورا نہیں کر سکے. اب جو آنے والے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ پورا کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ایف بی آر کی جہاں تک بات کی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن بھی لیا، آپ کو ابھی قریب میں یاد ہوگا. تو یقیناً اس نظام کو بہتر بہت سارے شعبے ہیں، ظاہر بہت سارے شعبے ہیں. جی بالکل. اچھا جب بات کی جاتی ہے، ہم کیونکہ ظاہر ہے ڈسکس کر رہے ہیں، میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیوز سٹوری ہے کراچی کے حوالے سے. کراچی میں اورنج لائن بس شٹل سروس کا افتتاح، سفری سہولیات مزید بہتر بنائے گی شرجیل میمن صاحب. میں نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران بھی یہ شخص جو تھے شرجیل میمن صاحب، انہوں نے آرام نہیں کیا، یہ آن روڈ رہے. ہم نے دیکھا کہ جو چاہے گرین بس کا نیٹ ورک ہو، چاہے پنک بسز ہوں یا پھر جتنی بھی دیگر سروسز ہیں، بڑی فعال انداز سے پرو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اور سندھ کا جو ٹرانسپورٹ نظام ہے اس کی طرف بڑی غور و فکر کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ماضی کے دور میں کافی غلطیاں جو کی تھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کر کے وہ اپنی ان غلطیوں کو کافی حد تک دور کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. کراچی میں ٹرانسپورٹ کا جدید نظام بہت پہلے رائج ہو جانا چاہیے تھا، اس پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ منصوبے بنتے رہے، کبھی کبھی کچھ عمل ہوئے. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں کچھ بسیں آئیں اور پھر وہ پھر مینٹین نہیں ہوئی. مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں آئیں، پھر کچھ پورٹ پہ سڑتی رہیں، کچھ ویسے خراب ہو گئیں.
تو ہمارے یہاں چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کو مینٹین نہیں کیا جاتا. مینٹیننس کے مسائل ہیں. اب یہ جو ان کے شرجیل میمن صاحب کے یا پیپلز پارٹی نے اپنے 4-5 جو بڑے منصوبے شروع کیے ہیں، اورنج لائن، گرین لائن، دوسرے کئی ناموں سے، تو یہ بہت اچھے منصوبے ہیں کراچی کے لیے. اور اس کو کراچی نے بڑا پے بھی کیا کراچی کے شہریوں نے کہ جب یہ بن رہے ہیں اس وقت، تو کراچی یونیورسٹی روڈ آپ دیکھیں، دیگر شاہراہیں دیکھیں، وہ کھدی ہوئی ہیں، ان کا برا حال ہے، لیکن لوگ برداشت کر رہے ہیں، پیس اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی ایک اچھا منصوبہ آنے والا ہے. لیکن میں اس میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں انجینئر سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ منصوبے کا حصہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی منصوبہ شروع کریں تو آلٹرنیٹ کا پہلے انتظام کریں. 8 گریڈ روڈ پہلے بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد جب ٹریفک کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے پھر آپ اپنا کام کرتے رہیں. لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ عوام کو تکلیف دے کر لوگ خوش ہوتے ہیں. روزانہ ٹریفک جام ہوتا ہے، روزانہ کچھ ہوتا ہے. اس پہ سندھ گورنمنٹ کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہم نے 8 گریڈ روڈ کو مرمت کر کے ایک آپ سکون سے کام کریں اور لوگ سکون سے برابر سے گزرتے رہیں. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ شرجیل میمن صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آرام نہیں کیا اور خود جاتے ہیں منصوبہ کا معائنہ کرتے ہیں، اور جہاں بھی یہ سلو ہو گئے تھے 2 منصوبے، اس پر انہوں نے کام کو تیز بھی کیا. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ عابد حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سینئر جرنلسٹ عابد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امید ہے آج کا جو سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. یقیناً سوشل جو رسپانسبلٹی ہے اس کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے. جہاں حکومتیں بڑی پرویکٹیولی کام کر رہی ہیں، وہاں عوام ہونے کی حیثیت سے ہم پر ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حکومت کا ساتھ بھی دیں، ان پروجیکٹس کو سپورٹ بھی کریں، اور پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کیمپینز ہیں وہ پوری حق میں چلائی جائیں تاکہ ایک نیریٹو بھی ہم دنیا کا بھی بلڈ کر سکیں کہ پاکستان کتنا پروگریسو ہے. بہرحال جی، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. اپنے آپ کو دھوکہ دہی سے بچائیں. کسی بھی ایسی نامعلوم کال، میسج یا ای میل کا جواب نہ دیں جو آپ سے رقم کا مطالبہ کرے، کسی کوڈ کی معلومات مانگے یا کسی لنک پر کلک کرنے کی صورت میں انعام کا لالچ دے. یہ ایک دھوکہ ہے. فوراً اپنے سروس فراہم کنندہ کی ہیلپ لائن پر اس مشتبہ نمبر کی رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55-055 پر کال کریں. دھوکہ دہی کا شکار ہونے کی صورت میں نیشنل سینٹر فار سائبر کرائم FIA کی ہیلپ لائن 051-910-6384 پر شکایت درج کروائیں. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. دور جدید کے تقاضوں سے نہیں برتی غفلت ہم نے. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نام ہے ہمارا، ہے ہمارا جوان دنیا میں پہچان ہماری. یہ ہے میرا، آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان. آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8، اور ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی جائے گی. جس سمت میں معاشرہ جا رہا ہے، پھر اس کے بعد بے عربی بہت زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد اب جو معاشرہ ہے ظاہر ٹیکنالوجی انٹرونشن ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے بچوں پر کنٹرول یا پیرنٹل جو چیکس تھے وہ رکھنا. تو یقیناً اس صورتحال میں اسلام کیا کہتا ہے کہ کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے، کیونکہ ایک مکمل دین ہے، چاہے وہ آج سے 1400 سال پہلے کی ہم بات کریں اور یا آج کی بات کریں، تو ہر لحاظ سے
ایک مکمل جو ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے، اور آنے والے اور مزید اگر 1400 سال بھی ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا دین ہے، مستحکم اور مکمل دین ہے، دین اسلام، یہ یقیناً ہمیں وہ راہ دکھاتا ہے کہ ہر دور کے حساب سے جو مشکلات آتی ہیں انہیں کس طرح سالو کیا جائے، اور زندگی کے جو ادوار ہیں یا طور طریقے ہیں ان کو کس طرح گزارا جائے۔ تو بچے ہمارے مستقبل کے معمار کہلاتے ہیں، اور یہ جو مستقبل کے معمار ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ دیز آر دی پلرز آف سوسائٹی۔ جہاں کی پلر ہل جاتا ہے تو میرے خیال سے جو بنیاد ہل گئی تو پھر اس کے بعد جو اوپر عمارت کھڑی ہوئی ہے اس کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج اس پر روشنی ڈالیں گے، ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت ہستی موجود ہیں، ہمارے پینلسٹ بھی ہیں۔ علامہ ابوبکر صدیق صاحب اسلامک اسکالر ہیں۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، بچوں کی تربیت ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ ہاں، اگر ہم سیرت طیبہ پہ بھی روشنی ڈالیں یا اس سے میسیج لینے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت زیادہ میسیج ملتا ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو ایک یتیم کی حیثیت سے تھے، اور پھر اس کے بعد جس طرح پرورش پائی، جس طرح دادا جان نے آپ کی پرورش کی، جس طرح چچا جان نے آپ کی پرورش کی، یقیناً یہ پرورش کا جو ایلیمنٹ ہے نا، یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے بچپن سے ہی دکھائی دینے لگتا ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس بات پر غور کریں کہ لفظ تربیت یہ اپنے اندر ایک وسیع معنی رکھتا ہے۔ بے شک اس کے اندر افراد کی تربیت بھی آ جاتی ہے، خاندان کی تربیت بھی آ جاتی ہے، اور تمام تر سوسائٹی کی تربیت داخل ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ یعنی برے افعال، اعمال اور منفی ماحول سے نکل کر مثبت ماحول کی طرف آ جانا، مثبت انوائرمنٹ کی طرف آ جانا، اس کو تربیت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں علموہم و ادبوہم، کہ اولاد کو تعلیم بھی دو اور اسے ادب بھی سکھاؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں سکھا دو گے تو وہ دنیا کی گرمی سے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور آخرت کی گرمی سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اب تربیت کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا تعلق اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں نماز پڑھتا تھا، اب انتقال کے بعد تو نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اعمال نہیں کر سکتا۔ فرمایا الا من ثلاثۃ، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بندے کو ان اعمال کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ فرمایا من ولد صالح یدعو لہ، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر جاتا ہے، اسے نیک اخلاق سکھا جاتا ہے۔ فرمایا اس اخلاق کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش و مغفرت کر دیتا ہے۔ آج اگر میں کسی کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، آج اگر میں کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھ رہا ہوں تو اس کا اجر اور صلہ مجھے تو ملے گا، لیکن فرمایا میرے والدین کو بھی قبر کے اندر مل رہا ہوگا۔ بہت خوبصورت بات۔ اچھا علامہ صاحب، چونکہ جب ہم دور حاضر کی بات کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا گیا، پھر اس کے بعد جو احکامات اللہ پاک کی طرف سے آئے قوم کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ بڑے خوبصورت احکامات تھے جس میں ہمیں پیار کا ایلیمنٹ بھی ملتا ہے، تربیت کا ایلیمنٹ بھی ملتا ہے، شفقت کا ایلیمنٹ بھی ملتا ہے۔ تو یقیناً ایک ایسی خوبصورت ہستی پر قرآن پاک اتارا گیا کہ جن کے لیے 2 جہاں بنائے گئے، یا جن کی جتنی حمد و ثنا تعریف کی جائے میرا خیال سے کم ہے۔ اتنی خوبصورت ہستی کی ہم امت ہیں، اور ہم ان کا نام لینے کی جو ایک خوبصورت کیفیت اس سے بھی گزرتے ہیں۔ تو جو بچوں کی تربیت کے معاملے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے ہم سے، ہم کیوں وہاں سے روشنی نہیں لیتے؟ اور پھر اس کے بعد جس طرح تربیت بار بار ہمیں احکامات ملتے ہیں وہاں سے، جو والدین کی ذمہ داریاں ہیں اولاد کے اوپر، وہ تو اولاد کی ذمہ داریوں سے بھی زیادہ ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو تربیت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو بچوں کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے والدین اولاد کی تربیت میں لیکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جبر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بالکل ایسی ہے، سوچ کے اوپر بالکل ایسی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بچے نے غلطی کی، اب والدین جو ہے بچے کے ساتھ سختی کر رہے ہیں، یہ غلطی تم سے ہوئی کیوں؟ صحیح۔ حالانکہ اولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس غلطی کا سبب تلاش کرتے، کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ، کہ بھائی اس کے پیچھے ریزن کیا تھا۔ بچے نے جو بری بات کہی، گالی بولی یا برا جملہ بولا، دیکھیں کہ اس کے پیچھے ریزن کیا بنا۔
उसकी कहीं सोबत तो खराब नहीं है, कहीं वो बुरे माहौल में तो नहीं बैठ रहा, ये बड़ी अहमियत क्या कहीं वो जो है वो मनफी नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ तो नहीं बैठ रहा। जब उस सबब को, रीजन को तलाश करके उसको मिटा दिया जाएगा तो बच्चे की तरबियत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, फिर दूसरी तरफ बाज़ किस्म के अफराद होते हैं कि जो बस बच्चों के साथ जो है वो सख्ती वाला मामला करते हैं। अब जो वालिद साहब जो है अक्सर होता है ऑफिस से घर आ रहे हैं, ऑफिस की परेशानी है, मामलात हैं, सख्ती है, गर्मी है, आजकल गर्मी वैसे बहुत ज्यादा है, तो कहा कि घर पर दाखिल हुए तो वो सारा बोझ अपने जहन पर है, बच्चे ने कहीं गलती कर दी वो सारा बोझ बच्चे पर उतार दिया। इसमें मैं तो मैं बड़ा एक लाइटर नोट पे एक बात करूंगा, ये बड़ा आपने जिक्र किया, तो यूजुअली वालदा का रुतबा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बड़ा खूबसूरत ये रिलेशन है, लेकिन एक और छोटी सी हल्की सी शरारत वालदा की तरफ से भी होती है। वालिद साहब जब घर आते हैं फौरन उनको बता दिया जाता है कि ये शिकायत की थी, अब जब पिटाई हो गई तो उसके बाद वालदा ही सबसे पहले होती है, क्यों मार रहे हैं बच्चे को। तो ये थोड़ा सा एक असल में होना ये चाहिए कि मर्द और औरत का कनेक्शन और ताल्लुक इस कदर मजबूत होना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब बंदा थका हुआ घर में आए तो वो बाहर की परेशानी बाहर रख कर आए और औरत घर की परेशानी घर में दूर रख दे। पहले सारे मामलात सेटल हों, उसको खाना दिया जाए, वो फ्रेश हो जाए, हाँ फिर अगर कोई मामला है तो उसको बताया जाए। अब वो क्या है जनाब, वो सारी परेशानी लेकर, बोझ लेकर घर पर आए, बच्चे से कोई गलती हुई, सारा बोझ उस पर उतार निकाल दिया। इससे इनकार नहीं कि सख्ती नहीं करनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, लेकिन जहां पर नरमी का मकाम है वहां नरमी की जाए, सख्ती का मकाम है वहां सख्ती की जाए। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 7 साल का बच्चा हो गया, नरमी से, मोहब्बत से नमाज की तरफ लेकर प्यार से लेके आए, 2 साल तक सिखाते रहो, मोहब्बत करते रहो, नरमी रखते रहो। 9 बरस का हो गया, अब सख्ती वाला मामला करो। लेकिन जब फरमाया कि 2 साल तक मोहब्बत से समझाते रहोगे, 9 साल की उम्र में सख्ती का मामला ही नहीं होगा, बच्चा खुद आपका हाथ पकड़ के मस्जिद की तरफ आपको लेके जा रहा होगा। तो सबसे पहले क्या है, मोहब्बत के साथ बच्चे की नफ्सियात को समझा जाए कि बच्चा क्या चाह रहा है। अगर नरमी वाला मामला है तो उसके साथ नरमी वाला मामला क्या है। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा जी, चूंकि मैं बात कर रहा था कि बेरारबी का जो अब एक्सेस है ख़ास तौर पर, वो एलिमेंट्स की जो हमें राह से हटाते हैं या बेरारबी का शिकार कर देते हैं, जिस पे इंटरनेट बहुत ज़्यादा अब एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है। जहाँ उसके पॉजिटिव बहुत सारे पहलू हैं, वहाँ नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। अब चेक रखना बच्चों पर मुश्किल हो चुका है। इस्लाम की रोशनी में अगर हम इसको पढ़ें या इसको जानने की कोशिश करें तो बच्चों पर किस तरह का रवैया रखना चाहिए कि वो बुरा भी ना माने, उनकी तरबियत भी हो जाए। देखिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि बच्चे के मिजाज को समझा जाए। ठीक है, बाज़ औक़ात बच्चा होता है उसकी तबीयत जो है वो सख्त होती है, चिड़चिड़ापन होता है। अब अगर उस वक़्त बच्चे को नसीहत की जाएगी तो वो कारआमद नहीं होगी, रिएक्शन ही आएगा वहाँ से, बच्चा वो फिर और दूर हो जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात होता ये है कि पेरेंट्स की तरफ से वो हर बात पर बच्चों को टोकना शुरू कर देते हैं और हर वक्त वो जो है वो नसीहत करना शुरू कर देते हैं। अब फिर बच्चे की तबीयत क्या बन जाती है, जहाँ वालिद साहब समझाने के लिए बैठे वो साइड पर होकर जो है वो निकलने की कोशिश करता है। गुस्सा भी आने लगता है बच्चे को। अब उसको सख्ती से करके बिठा भी दिया जाए तो वो मजबूरन बैठ तो गया, लेकिन एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से वो निकाल रहा है। तो फिर बच्चे की मिजाज को आप समझें। देखिए ना, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, जो बंदा अपनी औलाद की अहसन अंदाज में तरबियत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत की बशारत अता फरमाता है। तो ये बड़ा मकाम है औलाद की तरबियत। तो वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ बड़ा मकाम अता फरमाया, वहाँ की बड़ी जिम्मेदारियां भी अता फरमाई। बेशक बेशक। अच्छा, अगर जिम्मेदारियों की बात की जाए, इस पर भी रोशनी डालिएगा। औलाद की वालिदैन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है और जो वालिदैन की जिम्मेदारी है औलाद पर वो क्या आयद होती है। इस पर भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। हर शख्स ने अपने अपनी तरीके से जो समझने की कोशिश की है, बात करने की कोशिश की, तो अपने अपने अंदाज से इसको ट्रीट किया जाता है। हमें इस्लाम क्या कहता है और सीरत तैयबा क्या कहती है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपने नौजवान नस्ल को, स्पेशली यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, वालिदैन की तरबियत भी अपनी जगह पर है जी, लेकिन अगर कहीं वालिदैन की तरबियत में कमी पैदा हो जाए तो इस्लाम क़तआन औलाद को ये इजाज़त नहीं देता कि वह वालिदैन के सामने ज़बान दराज करे। वो वालिदैन के सामने जो है वो उनसे सवाल करे कि आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया जी, आपने मेरे साथ ये मामला क्यों नहीं किया। हदीस पाक में आया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर वालिदैन तुम पर जुल्म क्यों ना करें, वालिदैन जुल्म नहीं करते, अगर वो सख्ती वाला मामला भी है वो औलाद की बेहतरी के लिए। हुजूर ने फरमाया, अगर वालिदैन तुम पर जुल्म क्यों न करे, तुम उनकी फरमाबरदारी करते रहो, ये शरीयत ने तुम पर लाजिम करार दिया है। क्योंकि वालिदैन का मकाम बड़ा बुलंद बाला है, कुरान में बयान किया जा रहा है, हदीस में बयान किया जा रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया करते थे। रब की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की, मौला, जन्नत
جنت میں ہر بندہ کسی نہ کسی کا دوست رفیق ہوگا جی. تو میرا رفیق میرا دوست کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا رفیق جنت میں ایک فلاں شہر کا قصائی ہوگا. اچھا اب بڑے پریشان ہوئے صحیح. کہ میں اللہ کا نبی ہوں، قصائی کی رفاقت. اب واپس تشریف لائے، اس قصائی کو تلاش کر رہے ہیں. جب اس کے پاس پہنچے تو بتایا بندے بتا تیرا روز کا معمول کیا ہے؟ کہا صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، گھر میں میری تنہا والدہ ہے جو بوڑھی ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی، معذور ہے. شام کو گھر جاتا ہوں، روٹی بناتا ہوں، روٹی کو نرم کر کے، چونکہ اس کے دانت نہیں ہے تو اس کو نرم کر کے والدہ کو کھلاتا ہوں. کہا کہ میرا یہ معمول تھا، معمول چلتا رہا. ایک دن والدہ کے ساتھ جب میں نے یہ خدمت والا معاملہ کیا تو والدہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، مولا میرا جو بیٹا میری خدمت کرتا ہے اسے جنت میں موسیٰ کی رفاقت عطا فرما. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قصائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا. تو بڑا مقام ہے والدین کا، بڑا مرتبہ ہے. جب اولاد والدین کے مقام کو سمجھ جائے گی تو پھر یہ ادب اور فرمانبرداری والا عنصر پیدا ہوگا. سبحان اللہ. مجھے اس پوری کیفیت میں ایک بہت خوبصورت ہستی، بہت عظیم ہستی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جاتی ہے. کتنا خوبصورت ایک ان کی ہستی تھی، جڑی بھی ماں سے جو محبت کا ایلیمنٹ وہاں سے بیان کیا گیا، تو یقیناً بہت بڑا رتبہ ہے. اچھا، ہم چونکہ ظاہر ہے فیوچر بچوں کا بنانے کی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جب ان کے کریئر سلیکشن کی بات آتی ہے، تعلیم کیا حاصل کرنی ہے، ہم جبراً بچے کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سمت میں نکلا جائے، اس سمت میں نکلو تو بہتری ہوگی. ہم ظاہر ماں باپ اپنے تجربے سے بتاتے ہیں کہ اولاد کا کوئی برا نہیں سوچ سکتا، کوئی بھی والد یا والدین جو ہیں والدہ کوئی بھی برا نہیں سوچ سکتا اولاد کا. لیکن کیا ضروری نہیں ہے کہ بچے کی انٹرسٹ کو بھی سمجھا جائے؟ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے، کس سمت کو وہ چاہتا ہے کہ میں شاید بہتر پرفارم کر سکوں گا، اس پر کیا احکامات ہیں یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں، شریعت بالکل اجازت دیتی ہے اگر کوئی بندہ کسی اچھے شوق کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے، یعنی وہ کسی فیلڈ میں جا کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ شوق رکھنا چاہتا ہے، تو وہ بالکل اس کو اجازت دیتی ہے. صحیح. اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچے جس چیز کا شوق رکھتے ہیں اگر وہ غلط نہیں ہے تو اس کو اس کی طرف جانے دیں. ٹھیک ہے. زبردستی اپنی سوچ ان کے اوپر راغب نہ کی جائے. بعض اوقات دیکھا جاتا ہے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تم نے یہی بننا ہے، تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے، ڈاکٹر ہی بننا ہے. اب وہ بچہ اس چیز کی صلاحیت نہ بھی رکھتا ہو تو اس کو جو ہے اس فیلڈ میں داخل کر دیا. اب کیا ہوتا ہے، وہ بچہ جب اس فیلڈ میں داخل ہوتا ہے عدم توجہی کی وجہ سے اس فیلڈ کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ دوسروں کو بھی خراب کرے، خود بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کا شوق نہیں ہے. اگر جس چیز کی طرف اس کا شوق ہے اس چیز کی طرف اس کو لے کے جایا جائے تو اپنے لیے بھی بہتر ہوگا اور معاشرے کے لیے بھی وہ بہتری کا سبب بنے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، چونکہ ظاہر ہے آپ موجود ہیں، میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا. وہ والدین جو مار پیٹ کرتے ہیں، خاص طور پر ہاتھ اٹھانا، پھر اس کے بعد جبر کرنا، اور ہر وقت اس طرح کی کیفیت، ہم نے بہت سارے کیسز بھی دیکھے کہ جس میں یہ بہت سی چیزیں رپورٹ ہوئیں کہ اولاد پر بہت زیادہ جبر کیا گیا، اتنا کہ ہاسپٹل تک پہنچنے کی نوبت آ جاتی ہے. اللہ اکبر. ایسے میں کیا احکامات ہیں؟ کیونکہ ہم دونوں طرف کے جو اینگلز ہیں اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ایسے میں کیا احکامات ہیں؟ کیونکہ ظاہر اولاد بڑا خوبصورت ایک اللہ پاک کا تحفہ ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو میں عرض کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سبحان اللہ. حضور کی سیرت جو ہے وہ اسوہ حسنہ اس کو قرار دیا گیا. بے شک بے شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر ہم مطالعہ کریں تو میں نے کہا یہ تمام تر خرابیاں دور ہو جائیں گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر پیش کرتی تھی، اور کہا پھر میں اس وقت سے ساری زندگی حضور کی خدمت میں رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات دیکھتا رہا. کہا اب میں چھوٹا ہوں، چھوٹا بچہ تھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کے لیے مجھے باہر بھیجتے، باہر بچے کھیل رہے ہوتے، میں جا کر ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا. کہا کہ اکثر ایسا ہوتا، میں جا کر کھیلنا شروع کر دیتا. اب اگر ہم جیسا کوئی بندہ ہو تو جو ہے وہ سختی والے معاملہ کرے اس کے ساتھ کہ جناب تم ہر بار یہ معاملہ کرتے ہو، تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا جائے تم اس کام کو پورا نہیں کرتے. کہا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لاتے تو حضور سختی بلکہ اس کے باوجود میرے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمایا کرتے، حضور محبت والا معاملہ فرمایا کرتے. تو فرمایا بچے تو پھول کی مانند ہوتے ہیں، اگر سختی کی جائے گی تو وہ پھول مرجھا جائے گا. تو حضور نے فرمایا محبت والا معاملہ کرو. دیکھیں، جب بڑوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے، دوست کے ساتھ آپ محبت کریں تو وہ دوست اور قربت کی طرف بڑھ جاتی ہے. تو بچوں کے ساتھ جب محبت والا معاملہ کیا جائے گا تو بچوں کی محبت اور بڑھ جائے گی. اور یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ بچوں کا بعض اوقات عنصر ہوتا ہے کہ وہ ضد ان کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ بچہ ہے، ضد والا معاملہ تو اس کے ساتھ ہوگا. اب اگر ضد پر سختی کرنا شروع کر دی جائے تو یہ میرے خیال سے بہتر معاملہ نہیں. بے شک. اچھا، ایک اور چیز ہے جو یوزلی والدہ یا والد کی طرف سے
اکثر ہم ایک ایک جملہ سنتے ہیں, ہم نے بھی بچپن میں سنا کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے گا, ماریں گے, غصہ کریں گے اللہ پاک. یہ میں جب شعور آنے لگتا ہے, آپ دین اسلام کو بھی پڑھنے لگتے ہیں, تو وہ تو اللہ پاک کی جو ہستی ہیں پوری کائنات کے لیے, تو 70,000 ماؤں سے بھی بڑھ کے میں تو کہوں گا کہ جو ان کا پیار ہے, ان کی شفقت ہے اللہ پاک کی, وہ ہم پر ہر وقت ان کی تجلیات رہتی ہیں. تو اس ایلیمنٹ کو کرنا, کہ اس بات کو کرنا درست ہے, کیونکہ ذہن سازی کا عمل چل رہا ہوتا ہے. یہ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا ذرا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ہمیں جب بچوں کی تربیت کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر داخل. بے شک, بے شک. جب بندہ کسی کی محبت میں کام کرتا ہے نا, تو وہ کام بہت اچھے انداز میں دل سے کرنا شروع کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر والدین اولاد کو سمجھا رہے ہیں تو تربیت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جناب بیٹا, اگر تم یہ معاملہ نہیں کرو گے, نماز نہیں پڑھو گے, قرآن نہیں پڑھو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والے تو بڑی محبت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. نماز پڑھنے والے کو تو بڑا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ کی محبت اگر تمہیں چاہیے تو تم دین کے قریب ہو جاؤ. اور یہ بچپن سے ہی بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. بزرگوں نے اپنی ان کے والدین نے تربیت فرمائی, کس طرح کے اولاد کو رب سے قریب کر دیا, رب رسول سے قریب کر دیا. جب اللہ اور اس کے رسول سے اولاد قریب ہو گئی, حضور کی محبت داخل ہو گئی, پھر کیا ہوا, اس نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا. جب محبت ہوگی تبھی تو سیرت پڑھی جائے گی نا. جب محبت ہو گئی, سیرت کو پڑھنا شروع کیا, تو پھر حضور کی سیرت اس قدر پسند آئی کہ سیرت کو اپنا لیا, اور معاشرے کے اندر حسین ترین بندے وہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا, یوزلی چہروں پہ بڑے ہوتے ہیں نا تو مسکراہٹ بھی آتی ہے کہ والدہ کس طرح میں ڈرایا کرتی تھی بچپن میں. اچھا, یہ بھی بڑا ایک خوبصورت رشتہ ہے. اگر ہم تربیت کی بات کریں تو والدین نو ڈاؤٹ بہت کوشش کرتے ہیں. میرے خیال سے کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ بڑے ہو کے اولاد جو ہے بے روی کا شکار ہو جائے یا کسی غلط سمت میں نکل جائے. تو اس میں ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب چھوٹے تھے, انفیکٹ آپ کے بھی بچپن میں, ایک ایسا ماحول تھا کہ جہاں گلی محلے کے جو بڑے تھے ہمیں ان کا بھی خوف ہوا کرتا تھا. وہ ہمیں کان سے پکڑ کے گھر تک بھی چھوڑایا کرتے تھے اگر کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھیں. آج ہم لڑ پڑتے ہیں. اگر کوئی تیسرا شخص شکایت لے کر آ رہا ہے کسی بچے کی, تو ہم اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی غلط سمت پر نکل پڑے ہیں بحیثیت والد یا والدہ یا پھر بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے؟ کیا ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ والدین کو اولاد کی تربیت کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ صحیح, یہ بڑا کیوں نہیں کہا گیا؟ جی جی. تایا کو کیوں نہیں کہا گیا؟ صحیح. کیوں کہا گیا والدین؟ کیونکہ کائنات میں بندہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, مخلص ہوتا ہے, وہ اپنی اولاد سے ہوتا ہے. بالکل ایسے انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. یہاں تک کہ لوگ دیکھا گیا لوگ اپنی جان تک کو جو ہے اولاد کے لیے صرف کر دیتے ہیں. والدین سب جوانی ضائع کر دیتے ہیں اولاد کے لیے. تو اولاد کی تربیت کا والدین کو اس کے لیے کہا گیا. اچھا, اب ہم اگر پاسٹ میں دیکھیں, بعض اوقات ہم غلطی کرتے تھے تو چچا تھے, تایا تھے, گھر کے بڑے ہیں یا گلی میں کوئی بڑے افراد ہیں, میں سمجھا دیا کرتے تھے, محبت کا انداز ہوتا تھا. آج یہ ہوتا ہے کہ جناب کوئی سمجھا دے تو کہتے ہیں مائنڈ یور اون, غصہ آ جاتا ہے, بھائی تمہیں ہماری قبر میں نہیں جانا, تمہیں اپنی قبر کے اندر جانا. تو یہ بہت غلط معاملہ ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور جو چھوٹا اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو بڑوں پر بھی لازم ہے چھوٹوں پر شفقت کریں. یہ ایک خلاصہ بیان کر دیا تربیت کا. فرمایا بڑوں پر لازم ہے چھوٹوں سے شفقت والا معاملہ کریں, اور چھوٹوں پر لازم ہے بڑوں کا ادب کریں. جب دونوں طرف سے حقوق ادا ہوں گے تو معاشرے کے اندر احسن انداز میں پیدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, میں آج چونکہ ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ بہت سی ہستیوں نے جو ہے نا وہ ایسی کیفیت اپنائی کہ جس میں ایک بہت خوبصورت ایلیمنٹ تھا تربیت کا. جب اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں مولا مرتضیٰ جو ہیں, سب سے مولا علی مرتضیٰ, ان کی بہت بڑی ایک کردار, ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہمارے سامنے ہے. پھر 2 شہزادے ہمارے سامنے موجود ہیں, امام حسن, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو یہ پرورش کی کیفیت ہے, آپ شفقت بھی اپناتے تھے, پیار بہت زیادہ تھا. ہم دیکھ رہے ہوتے تھے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں بچے جب ہوتے ہیں نا بچپن میں, تو وہ اس طرح کی بھی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ ساتھ بٹھا کے ان کو سمجھایا بتایا کرتے تھے کہ اللہ پاک کے احکامات کیا ہیں, کس طرح اسلام کو آگے لے کے چلنا ہے. کیونکہ ہمارے تو وہ لیڈرز ہیں, اور ہم اگر اسلام کو پڑھتے ہیں تو یہ قربانی جو تھی امام حسن کی, یقیناً یہ بچپن سے اس کی تربیت کی جا رہی تھی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آقا علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے, عرب کا وہ معاشرہ, وہاں پر حضور کی آمد سے پہلے ظلم بھی تھا, زیادتی بھی تھی, زنا بھی تھا, جھوٹ بھی تھا, خیانت بھی تھی. لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, حضور ایک ایسا کردار پیش کرتے ہیں
کہ تمام تر ان برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ حضور معاشرے میں، اس عرب کے معاشرے میں ایسا کردار پیش کرتے ہیں کہ جہاں پر لوگ جھوٹ کے اندھیرے کنویں میں داخل ہو چکے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس تمام تر معاشرے کو صداقت کی صورت میں صدیق اکبر عطا کر دیتے ہیں، اس معاشرے کو عدالت کی صورت میں عمر فاروق عطا کر دیتے ہیں، اس معاشرے کو حیا اور سخاوت کی صورت میں حضرت عثمان غنی عطا کر دیتے ہیں، اور اس معاشرے کو صبر کی صورت میں، بہادری کی صورت میں علی المرتضیٰ عطا کر دیتے ہیں، اور فرمایا اس معاشرے کو قربانی کی صورت میں امام حسین عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام طرفات تربیت کس کی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت شامل تھی۔ وہ معاشرہ جو بدحالی کی طرف تھا اس کو خوشحالی کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کردار سے لے کر آئے، اپنے افعال سے لے کر آئے۔ تو پھر یہ معاشرہ بہتر کیسے ہوگا؟ جب بندہ اپنے کردار کو بحتر کرنا شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کوئی ایسا واقعہ، کیونکہ ٹائم ہم کم ہے، 2-3 منٹ باقی ہے ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کوئی ایسا واقعہ کہ جب امام حسن کے ساتھ کوئی ایسا خوبصورت کیفیت ہو، یا امام حسین کے ساتھ کوئی ایسی خوبصورت کیفیت ہو، ذرا وہ ہمیں سنائیے گا۔ میں جب بھی سنتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن امام حسین سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، حضور سجدے میں جاتے تھے تو امام حسن امام حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر سوار ہو جایا کرتے تھے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن امام حسین سے کیسے کھیلا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بیٹھتے تھے، امام حسن امام حسین کو پیٹھ پر سوار کر لیا کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے یہ محبت کا انداز دیکھا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ جو سوار ہیں، جو سواری ہے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سواری تو خوبصورت ہے، یہ دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہے۔ تو حضور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے امام حسن امام حسین سے، اور یہ محبت کا نتیجہ ہے کہ امام حسین نے کربلا میں آ کے حق اور سچ کی صداقت کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ میں یقین مانیں جب یہ چیز پڑھتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جن کی لیگیسی جا کے حضور پاک سے جڑتی ہے، ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کے احکامات پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ جو اصلاح ہے معاشرے کی، اس پہ ایک اگر میسج آپ دینا چاہیں اور پھر ہم پروگرام کو ریپ اپ کریں گے۔ جی بس میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ آج ہمارا معاشرہ بے راہ روی کی طرف جو جا رہا ہے، اس کا اصل سبب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کنیکشن ہمارے رب سے کمزور ہو گیا ہے۔ بے شک۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا یقین ہمارے رب کی ذات پر کم ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا کہ دنیاوی مثال ہے، شوہر اور بیوی کی لڑائی جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب ٹرسٹ کی ایشوز ہو جاتے ہیں۔ دو گہرے دوست ہیں، معاملہ خراب کب ہوا، درار کب آئی؟ جب ٹرسٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت مثال یہاں پر دی، کہا کہ آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ جہاز پر سفر کرتے ہیں حالانکہ آپ اس کے پائلٹ کو نہیں جانتے، آپ سکون کے ساتھ بس پر سفر کر رہے ہیں حالانکہ آپ اس کے ڈرائیور کو نہیں جانتے۔ تو کہا دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے ہو حالانکہ اس دنیا عطا کرنے والے، زندگی عطا کرنے والے رب کو تم جانتے ہو۔ تو فرمایا رب کی ذات پر جب یقین پیدا ہو جائے گا، کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، میرے رب کی طرف سے ہے، آزمائش میرے رب کی طرف سے ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب یقین پیدا ہو جائے گا تو آسانی والی کیفیات ہمارے ساتھ لازم۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کیفیت۔ بہت شکریہ علامہ ابوبکر صدیق صاحب، آپ نے وقت نکالا اور آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم نے یہ سیگمنٹ سٹارٹ کیا، یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ اور سوشل جو اسپیکٹ ہیں وہ ڈسکس کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہمارے ساتھ علامہ ابوبکر صدیق صاحب موجود تھے۔ امید کرتے ہیں کہ جو آج کا پروگرام ہے اور آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوا جائے، جمعے کی نماز ادا کی جائے، اور پھر اس کے بعد دعا کی جائے امت مسلمہ کے لیے کہ جو تمام تر، ویسے تو الحمدللہ اللہ پاک نے بہت خوبصورت کیفیت میں رکھا ہوا ہے، اللہ پاک کی جو تجلیات اس کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر کوئی ناراضگی کا ایلیمنٹ ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے تو انہیں درست کر لیا جائے، تو میرے خیال سے یہ معاشرہ بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ بہرحال جی، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ کیپ واچنگ۔